पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। कौन सी गाली थी, जरा वो गाली लिख कर भेजो मुझे, गाली तो लिख कर बता दो, कौन सी गाली थी, कौन सी गाली थी? मुस्लिम सर पांव का जोर लगाया, एक गाली साबित न कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे भाइयों, किसी साहब ने मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब को सवाल किया कि मौला अली अलैहिस्सलाम को बनु उमैया के मेंबर से गालियां दी जाती थी। तो मेरे भाइयों, मुफ्ती साहब ने उसको काउंटर क्वेश्चन किया कि कौन सा गालियाँ दी जाती थी, मतलब गाली के अल्फाज बताओ। अगर मुफ्ती साहब को इतना ज़्यादा गालियाँ सुनने का शौक़ है तो मेरे भाइयों आज जो है उनको सुनाएंगे, कौन सी अहादीस सुनाएंगे जिसमें मौला अली अलैहिस्सलाम को सब्ब सतम किया जाता था, गालियाँ दी जाती थी। तो मेरे भाइयों उस हदीस को बयान करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। तो मेरे भाइयों वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको बहुत सारी अहादीसें जो है आपके इल्म में आ जाए। बिना किसी ताखीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन उन्होंने अपनी अवाम को, अपने फॉलोअर्स को एक पट्टी पढ़ा दी कि ये जो सब का लफ्ज़ है ना, इसका मतलब गाली नहीं हमेशा होता, तनकीद भी होता है। तो पहले तो मैं फकी वाला जवाब देता हूँ कि क्या हज़रत अली पे तनकीद करना सवाब का काम है? क्या खलीफा राशिद के खिलाफ एक दूसरे बंदे का तनकीद करना और उससे बगावत करना और उसकी बैत न करना ये सवाब का काम है? आप तनकीद भी माना ले लें तब भी बात कहाँ तक जाएगी, क्योंकि जो हदीस है ना अबू दाऊद तिरमिज़ी इब्न माजा में अलैकुम बिस्सुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदी, उसमें अल्फाज है तो मेरे बाद बहुत इख्तलाफ देखोगे और दीन में नई नई बिदतों से बचना और मेरे खुलफाए राशिदीन और मेरी सुन्नत को पकड़ना। नबी इस्लाम ने खुलफाए राशिदीन के मुखालफीन को बिदत पर कहा है, बिदत मुकफ्फरा नहीं है। और उसमें भी अलग बात है कि जो अहले जमल हैं उन्होंने तो रुजू कर लिया, सैयदना तलहा, ज़ुबैर, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का मामला अलग है। मसला खवारिज का और अहले सिफ़ीन का, अहले शाम का है, ये अलग से एक टॉपिक है। फिलहाल मैं उस तरफ तो सब का तर्जमा वो कहते हैं जी तनकीद तनकीद, ये गाली तो उन्होंने खुद से बना ली है। अच्छा तो सर फिर आप उसमें भी कह दिया करें मेरे सहाबा को तनकीद मत करो, वहां तर्जमा करते हैं सब का गाली मत दो। हम ये कहते हैं कि सब का तर्जमा मुस्लिम में खुद हुआ हुआ है, मुस्लिम में सब नहीं लानत के अल्फाज मौजूद हैं, वो हम आपको हदीस बताते हैं। ये बुखारी में भी हदीस है, बुखारी में इसका नंबर है 3703 और मुस्लिम में डिटेल के साथ है 6229। अहले मरवान, आले मरवान जो थे बनु उमैया, उनमें से एक शख्स मदीने का हाकिम बनता है और साहल इब्न साद अस-सादी को बुलाता है मिंबर पर और कहता है कि हजरत अली के बारे में नाजेबा कलिमात कहो। वो इनकार करते हैं, वो साबिकून अल अव्वलून में से हैं, बल्कि वो शियान अली में से हैं। बनु उमैया के दौर में हजरत अली के फजाइल बयान किया करते थे। बुखारी मुस्लिम आप खोल के देखें, लोग उनको जब हज के मौका पर मिलते कि आप चंद असहाब में से हैं सीनियर जो बाकी हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह की सोहबत की, तो आप हमें बताएं, तो वो एक हदीस सुनाया करते थे बड़ी गज वज के कि अल्लाह की कसम मैं जानता हूं कि ग़ज़वा उहद के मौका पर जब रसूलुल्लाह के दांत शहीद हुए तो कौन था जो हुजूर के जख्म धोता था और किसने मरहम पट्टी की? तो कहते हैं कि नबी इस्लाम का खून नहीं रुकता था तो मौला अली एक ढाल में उसको उल्टा करके बर्तन बना के उसमें पानी लेके आए और सैयदा फातिमा पानी लेके हुजूर का जख्म धोती थी और वो जब जख्म से खून रिसना बंद ना हुआ तो उन्होंने कॉटन का एक कपड़ा जला के उसकी राख रखी तो खून रुक गया। और वो ये हर जगह चीख चीख के ये हदीस सुनाते थे, क्योंकि बनु उमैया के दौर में हजरत अली पे सबो शतम हो रहा था तो वो हजरत अली के फजाइल बयान करते थे। लिहाजा इन्होंने फिर सोचा कि यार इसी बंदे को जो मौला अली का शिया है इसी से ही हजरत अली पे लानत करा दें तो बाकी तो सारे एक्सेप्ट कर लेंगे, कबाइली सिस्टम है। तो इनको बुलाया गया साल इब्न साद अस-सादी को और कहा कि तुम हजरत अली पे सबो शतम करो। तो उन्होंने कहा नहीं, कभी नहीं हो सकता ऐसे। उनका चलो तुम अगर ये नहीं कह सकते लान अल्लाहु अबू तुराब कह दो, नाऊज़ बिल्लाह। ये अल्फाज है मुस्लिम 6229, अबू तुराब अली इब्न अबी तालिब पर लानत, नाऊज़ बिल्लाह। अबू तुराब का मतलब है मट्टी वाला, और ये नाम बनु उमैया हकारत से लेते थे, मट्टी वाला। हम भी किसी को कहेंगे मट्टी वाला। इस पे फिर साल इब्न साद ने कह कर लगाया, उन्होंने कहा तुम तो हजरत अली की तनकीस करते हो अबू तुराब कह के। बनु उमैया जब अबू तुराब के तो आप समझेंगे वो तहकीर से कह रहे हैं, जबकि हजरत अली सबसे ज्यादा इस नाम से खुश होते थे। उनके अच्छा ये फिर नाम कैसे पड़ा? उन्होंने कहा एक दफा सैयदना अली और सैयदा फातिमा का मियाँ बीवी होने के नाते एक इख्तलाफ हुआ तो हजरत अली नाराज होकर घर से निकल के, अच्छे खामद ऐसे ही होते हैं, बीवियों से झगड़ा हो तो बीवियों को निकालने के बजाय चुप करके सिट सुट के बाहर निकल जाते। हम भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा नबी इस्लाम आए तो आपने फातिमा से पूछा, सैयदा फातिमा से, अली किधर है तेरे चचा का लड़का? वैसे तो हजरत अली रिश्ते में चचा लगते थे, लेकिन ज़ाहिर आप रिश्ता हो चुका था इसलिए चचा का लड़का का। तो उन्होंने कहा इस तरह नाराज होकर चले गए। तो नबी इस्लाम ने एक सहाबी को भेजा, ढूंढो। सैयदना अली मस्जिद में लेटे हुए और मट्टी में वापस आके नबी इस्लाम को बताया अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या प्रोटोकॉल दिया है, ये आपकी अजमत है कि आप जिनसे मोहब्बत करते हैं उनको प्रोटोकॉल भी देते हैं। आपने ये नहीं कहा कि अली को बुला के लाओ, अली ने खुद हाजिर हो जाना था कदमों में। आप खुद चल के गए, उठाया, जिस्म से मट्टी झाड़ी, कहा उठ अबू तुराब, उठ अबू तुराब, ऐ मट्टी में लिपटने वाले उठ। सैयदना अली को ये इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी कुन्नियत अबुल हसन
حالانکہ لوگ انہیں ابو الحسن کہتے تھے، وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے، وہ کہتے مجھے ابو تراب کو. تو وہ بنو امیہ کہتے ہیں کہ جی آپ ابو تراب بھی کہہ دو. انہوں نے کہا نہیں کہیں گے. تو یہ سب کا ترجمہ جو تقی عثمانی صاحب نے آپ کو پڑھایا ہے نا، تھوڑی کتابیں بھی پڑھ لیں، کتابوں پہ بھی غور کر لیں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. کتابوں کے دین کو فالو کریں. اب آ جائیں میرے بھائیو صحیح مسلم کی اس حدیث کی طرف. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 6220. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آخر میں فوت ہونے والے بدری اصحاب میں سے 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص حضرت معاویہ کے پاس بیٹھے تھے تو حضرت معاویہ نے ان کو حکم دیا، امر معاویہ سعدن، معاویہ نے سعد کو حکم دیا. تو انہوں نے انکار کیا اور کہا میں ہرگز. پھر اس میں آگے الفاظ ہیں، جب انکار کیا تو حضرت سعد سے حضرت معاویہ نے پوچھا آپ کو کون سی چیز منع ہے کہ آپ ابو تراب پر سب نہیں کرتے. یہاں پہ ابو تراب تحقیر کی نیت سے ہے، کیونکہ بنو امیہ ابو تراب. حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا میں کبھی ابو تراب پر، سیدنا علی پر سب نہیں کروں گا. جو کچھ میں نے رسول اللہ سے ان کی شان میں سن رکھا ہے، خصوصاً 3 باتیں، مجھے تو ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتا. اور سعد وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں صرف سعد کے لیے رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے کہ میرے ماں باپ تیرے پہ قربان. یہ ماموں بھی لگتے تھے نبی علیہ السلام کے. سعد ابن مالک نام ہے ان کا، اور سعد ابن ابی وقاص بھی ہے، کیونکہ ان کے والد مالک کی کنیت ابی وقاص. یہ دونوں ایک ہی صحابی کے نام ہیں. اندازہ کریں جن کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ قربان، وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو علی والی ایک فضیلت بھی مل جائے نا تو کیا میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. بہرحال وہ ہمارا معاویہ کے بعد ہے کہ معاویہ نے حکم دیا، اور سعد ابن ابی وقاص کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا. تو اسی کا حکم دیا تھا جو مرضی کر لیں. بہرحال ابن تیمیہ کو داد دینی چاہیے، ابن تیمیہ نے مسئلہ حل کر دیا. ابن تیمیہ نے شیعہ کے رد کے اندر منہاج السنہ لکھی ہے، جو اہل حدیث دیوبندی ایون بریلوی بھی پیش کرتے ہیں. اردو ترجمہ بھی ہے اس کا، عربی بھی ہے. انہوں نے شیعہ کے جو اعتراضات نقل کیے ہیں نا، ان میں اس مسلم کی حدیث کو بھی نقل کیا ہے. وہ اعتراض تو وہ اس سے خلافت کا رزلٹ نکالتے تھے نا، تو انہوں نے اس کا رد کیا. لیکن انہوں نے نا اس حدیث میں خود سے الفاظ ڈالے ہیں جس سے انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ واقعی یہ تھا. انہوں نے پتا کیا کہا، امر معاویہ بسب سعد، حضرت معاویہ نے حضرت علی پہ سب کرنے کا حکم دیا. یہاں تو الفاظ تھے نا حکم دیا، سب کے الفاظ انہوں نے سب خود ایڈ کیتا ہے، فلنگ دی بلینکس. تو فابا، تو اس نے انکار کر دیا. حالانکہ یہ الفاظ مسلم میں نہیں تھے، لیکن ابن تیمیہ نے ایڈ کر کے منصف مزاج ہونے کا ثبوت. ایک بار کہہ دینا پھر رحمت اللہ علیہ. ویسے تو میں عموماً کہتا ہوں امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری. اس پہ بنتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو، اس کی وجہ سے انہوں نے جو تھوڑی بہت ناسبیت پھیلائی ہے، زیدیت، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یہاں پہ انہوں نے حق گوئی کا ثبوت دیا ہے. آمین. اے بولے جی پرانے انہوں نے دلی چالے تک محبت ہے. اچھا جی، تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میں کبھی نہیں کروں گا. 3 باتیں مجھے ایک بھی مل جاتی. سن، پہلی بات، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے علی کو عورتوں اور بچوں پہ چھوڑا تو رونا شروع ہو گیا. یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضور کے ساتھ جنگ میں حضرت علی شریک نہیں، ورنہ ہر جنگ میں تھے. تو حضور علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ کیا تو اس پہ خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ کہتے ہارون کو چھوڑ گئے تھے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. نبوت والا سٹیٹس نہیں. پھر ان کا دوسری فضیلت، غزوہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس شوق میں نہیں سوئے کہ کون خوش نصیب ہوگا. صبح نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو یہ جھنڈا دیا. اور مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں 6222 حدیث میں، یہ کٹھی 2 حدیثیں ہیں. اس میں الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی کسی منصب کی خواہش نہیں ہوئی سوائے اس ایک موقع پر. میری خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے ملے لیکن علی کو ملا، الحمدللہ. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں ہے نا کہ شعب چشم تھا، حضور نے لعاب لگایا، شفا ہوئی، اللہ نے پھر فتح دے دی. اور ان کا تیسری فضیلت سن، جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو نبی علیہ السلام نے ان پہ دلائل تمام کیے، تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 61 آیت مباہلہ. تو نبی علیہ السلام نے سیدنا حسن، حسین، فاطمہ اور سیدنا علی کو لیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. اب یہ فضیلت تو بہت بڑی تھی. تو حالانکہ نبی علیہ السلام کی 9 بیویاں تھیں، وہ بھی اہل بیت ہیں، اور قرآن میں آیا تھا عورتوں کو لے آؤ، تو نبی علیہ السلام کسی بیوی کو بھی لا سکتے تھے، لیکن آپ حسن و حسین، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کو لے کر آئے. تو مجھے ان میں سے کوئی ایک بھی فضیلت مل جاتی نا میرے لیے کافی تھی. اچھا، ویسے تو ٹیکنیکلی ابن تیمیہ نے خود ان کو جواب دیا. اسی حدیث کا ایک طریق اسی سند کے اوپر
سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، جہاں آپ کو ہر معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اسی کام کرنے کا وہ کہہ رہے تھے، کیونکہ اس طریق کے اندر آتا ہے کہ پھر ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے باپ سعد ابن ابی وقاص نے حضرت معاویہ کو یہ باتیں سنائی نا، تو جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ شریف رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم صحابی اور ان کے داماد سیدنا علی بن ابی طالب کے بارے میں ایک جملہ بھی تنقیص کا اپنی زبان سے نہیں نکالا، تو وہی نکالتے تھے نا۔ اور ایک طریق اس کا سپورٹیو ابن ماجہ میں بھی ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ ایک چوتھی فضیلت بھی بتائی، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اور اس میں الفاظ ہیں سعد غصے میں آئے اور کہا تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے بارے میں یہ فضیلتیں، تو غصہ انہی پہ تو کر رہے تھے۔ اگر وہ فضائل سننا چاہ رہے تھے، آپ آئے نا ہم سے آ کے فضائل سنیں نا کہ حضرت علی کے کو فضائل سنائیں، ہم آپ کو کھانا بھی کھلائیں گے، غصہ تو نہیں آپ پہ کریں گے، غصہ ہم جن پہ کرتے ہیں انہی پہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کا تعارف ہو گیا، اب اسی میں سے ایک اور روایت سنیں۔ ایک تابعی کہتے ہیں میں سعد ابن ابی وقاص کو ملنے گیا تو وہ ہم سے پوچھنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تم سیدنا علی کو گالیاں دیتے ہو۔ میں نے عرض کیا کیا واقعی آپ نے ہمارے متعلق ایسی بات سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، شاید تم نے بھی ان کو گالی دی ہو۔ میں نے عرض کیا اللہ کی پناہ کہ ہم کبھی کوئی ایسی حرکت کریں۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا دیکھنا علی ابن ابی طالب کو کبھی گالی نہ دینا، بے شک اگر یہ لوگ میری مانگ یعنی یہ جو سر کے درمیان آرا بھی رکھ دیں اور مجھے دھمکی دیں کہ 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اور مجھے کہیں کہ میں علی کو گالی دوں، تو پھر بھی میں علی کو گالی نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ سے علی کے فضائل میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے، ایک تابعی ہیں قیس بن ابو حازم، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف کے بازار میں گھوم رہا تھا، اسی دوران احجار زیت ایک بازار کا نام تھا، میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک گھوڑ سوار کے گرد جمع ہے، کوئی بندہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے گرد لوگ جمع ہیں، اور وہ گھوڑ سوار جو ہے وہ سیدنا علی ابن ابی طالب کو گالیاں بک رہا ہے، اور لوگ اس کے گرد مجمع لگائے ہوئے ہیں۔ اسی دوران سعد ابن ابی وقاص وہاں تشریف لے آئے، وہی سعد، تو وہ مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آگے، لوگ بھی ان کے احترام میں ہٹ گئے، ظاہر ہے اتنا بڑا صحابی۔ پھر انہوں نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ تو کس بنیاد پر علی ابن طالب کو گالیاں دے رہا ہے؟ مجھے بتا، کیا علی سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوا تھا؟ کیا سب سے پہلا شخص جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی نہیں تھا؟ کیا دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبتی رکھنے والا شخص علی نہیں تھا؟ کیا سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا شخص علی نہیں تھا؟ پھر سعد ابن ابی وقاص مزید فضائل ذکر کرتے رہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ کیا علی رسول اللہ کی صاحبزادی کے رشتے سے آپ کا داماد نہیں تھا؟ کیا رسول اللہ کے غزوات میں علی آپ کے جھنڈے کو تھام کر سب سے آگے نہیں ہوتا تھا؟ اس میں سے کوئی ایک فضیلت بھی کسی اور بندے کو حاصل ہے اس لیول کی؟ داماد حضرت عثمان ہیں لیکن نسل نہیں چلی، اہل بیت جو ہیں وہ اولاد علی ہے۔ پھر حضرت سعد نے اپنا منہ قبلے کی طرف کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ، یہ شخص تیرے ولیوں میں سے ایک ولی کو گالیاں بک رہا ہے، اس ہجوم کے منتشر ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھا۔ سیدنا قیس بن ابو حازم کہتے ہیں ہم ابھی منتشر بھی نہ ہوئے تھے کہ اس گستاخ کی سواری نے اس کی سواری زمین میں دسنے لگی، تو اس سواری نے اس کو زمین پر پٹخ دیا، اس کی کھوپڑی ایک پتھر پر جا کر لگی اور وہیں پر اس کا بھیجا باہر نکل آیا اور وہ مر گیا۔ ہاں جناب، اگلی حدیث سنن ابی داؤد سے ہے، انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا 4648، یہ وہ عشرہ مبشرہ والی حدیث، 10 جنتی صحابہ ایک مجلس میں۔ اچھا جی، یہی حدیث جب آئی ہے نا سنن نسائی الکبریٰ میں، جس میں امام داؤد نے لکھا فلاں شخص فلاں کو ملنے ادھر آیا تو اس نے فلاں کو کھڑا کیا، اب سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ سیم سند ہے، عبداللہ بن ظالم تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان کوفے میں آئے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے کچھ خطیب مقرر کیے، یہ دونوں فلاں فلاں نام آگے، جو کہ سیدنا علی پر زبان درازی کر رہے تھے، الفاظ یتناولون، حضرت علی کے عیب بیان کرنے لگے۔ چنانچہ سعید ابن زید نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اس ظالم کو دیکھتے ہو، یہ ایک جنتی شخص پر لعنت کروا رہا ہے۔ کون؟ یا مغیرہ ابن شعبہ کو انہوں نے کہا یا حضرت معاویہ کو۔ پھر انہوں نے 9 افراد کے بارے میں گواہی دی، پھر وہی والی حدیث ریپیٹ ہو جاتی ہے کہ وہ کون سے جنتی ہیں، 10ویں خود۔ سنن نسائی الکبریٰ میں ایک اور حدیث ہے اسی فضائل صحابہ والے چیپٹر میں، یہی تابعی کہتے ہیں کہ میں سعید ابن زید کے پاس آیا تو میں نے عرض کی کہ کیا آپ اس ظالم شخص پہ تعجب نہیں کرتے کہ جس نے سیدنا علی پر سب و شتم کرنے کے لیے خطیب مقرر کیے ہوئے ہیں؟ یہاں پہ سب کا لفظ نہیں ہے، یشتمون علی، شتم کا لفظ تو ہوتا ہی گالی کے لیے، تنقید کے لیے نہیں، وہ کہتے ہیں سب کا لفظ یہ تھے اس میں الفاظ۔ تو انہوں نے فرمایا کیا وہ ایسا کرتا ہے واقعی، جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ 9 افراد جنت میں ہیں۔ پھر انہوں نے وہی حدیث سنائی عشرہ مبشرہ والی، اور 10واں پھر اپنا ذکر کیا۔ اب یہ حدیث صحیح ابن حبان میں، مسند احمد اور کئی کتابوں موجود ہے۔ ایک اور حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے، وہی فضائل صحابہ والے
چیپٹر میں. اس میں تو واضح الفاظ ہیں کہ وہی تابعی عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ نے خطبہ دیا اور اس میں سیدنا علی کو سب و شتم کا نشانہ بنایا، تو اس پہ سعید ابن زید نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ سے خود سنا تھا، اے ہیرا پہاڑ تھم جا، تجھ پر اس وقت نبی، صدیق اور شہید ہی تو ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور سعید ابن زید سب جنت میں. عشرہ مبشرہ کی رٹ لگائی ہوتی ہے اہل سنت کے ہاں، یہ عشرۃ مبشرۃ حدیث بھی نہیں 10 جنتی صحابہ کی بیان کر سکتے، آدھی بیان کرتے ہیں. ایک اور حدیث سن نسائی الکبریٰ کے اندر یہی تابعی کہتے ہیں کہ میں سعید ابن زید کے سامنے بیٹھا تھا تو وہ فرمانے لگے ہمارے حکمران ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں پر لعنت کریں. الفاظ ہیں نلعن اخواننا، یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے، اس میں لعنت کے الفاظ ہیں. اور بے شک ہم تو کبھی لعنت نہیں کریں گے بلکہ ہم تو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہی کریں گے. میں نے رسول اللہ سے خود یہ بات سنی تھی کہ آپ فرما رہے تھے عنقریب میرے بعد بہت فتنے ہوں گے. بنو امیہ کو سعید ابن زید کہہ رہے تسی وہی فتنے ہو جڑے حضور نے دسے سن، ساڑھے تے مسلط ہوگے اور ایسے ایسے ہوگا. اسی دوران ایک شخص وہاں آیا اور اس نے سعید ابن زید سے کہا میں تو حضرت علی سے دنیا میں ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں. ہم تو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، یہ لوگ ہوتے کہتے ہیں اس کو ایران سے فنڈ آتا ہے، رسول اللہ سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے. یقیناً رسول اللہ سے بڑھ کے نہیں کرتا. نہیں اور باقیوں کدھر گئے، یہ تو رافضیت شیعت والی باتیں ہیں. سعید ابن زید کو جب اس نے کہا نا کہ یہ تو لعنت کرواتے ہیں اور میں علی کو ہر چیز سے بڑھ کر محبوب رکھتا ہوں، اس پر سعید ابن زید نے کہا تمہیں بشارت ہو، تم ایک جنتی انسان سے محبت کرتے ہو. پھر سعید نے کہا سنو، رسول اللہ سے میں نے خود سنا تھا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص یہ سب جنت میں ہیں. اگر چاہوں تو 10ویں کا نام بھی بتا سکتا ہوں، 10ویں وہ خود تھے. پھر جب لوگوں نے زور لگایا تو پھر انہوں نے اپنا نام بتایا. ایک اور حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر اور یہ ابو داؤد کے اندر موجود ہے. عبد الرحمن تابعی کہتے ہیں کہ سعید ابن زید حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے پاس بیٹھے تھے تو حضرت مغیرہ نے حضرت علی کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے تو سعید ابن زید وہیں پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں رسول اللہ سے خود یہ سن چکا ہوں کہ اہل قریش میں سے 10 لوگ جنتی ہیں، رسول اللہ، ابو بکر، عمر، عثمان. اچھا اس میں انہوں نے حضرت علی کا نام حضرت عثمان سے بھی پہلے لے دیا کیونکہ ان پہ سب و شتم ہو رہا تھا. شیخین کی فضیلت پہ تو اہل سنت کے ہاں اتفاق ہے لیکن حضرت علی اور عثمان والی فضیلت جو ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو یہاں انہوں نے حضرت علی کا نام پہلے لیا، حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد ابن ابی وقاص اور پھر اپنا بھی ذکر کیا. اب میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں میرے بھائیو. مسند احمد میں ایک حدیث ہے، اس کی صحت میں اختلاف ہے. مشکات میں بھی حضرت علی کے چیپٹر میں حدیث ملتی ہے کہ جس نے علی کو گالی دی رسول اللہ نے فرمایا اس نے مجھے گالی دی. اب جو نبی علیہ السلام کو گالی دیتا ہے اس کا معاملہ پھر کیا ہوگا؟ اس کی سند پہ اختلاف ہے لیکن شیخ زبیر لیزئی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کو نیک کاموں کا اجر دے، انہوں نے بڑا انصاف کیا. انہوں نے مشکات میں حدیث آئی نا تو اس کی فوٹ نوٹ پہ لکھا کہ اس کی سند تو ضعیف ہے لیکن جو روایت مسند ابی یعلا میں موجود ہے، جو الموجب الصغیر طبرانی میں بھی ہے اور سنن نسائی الکبریٰ جس کو امام ابن سنی نے جو چیپٹر نکال دیا تھا اس کے اندر بھی موجود ہے، خصائص علی اور یہ والا چیپٹر 2، یہ خصائص علی والے چیپٹر میں کہ ابو عبداللہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ جو ہماری ماں سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد 64 ہجری میں واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا ہے. ام سلمہ وہ کہنے لگی کہ تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں. تو تابعی کہنے لگا معاذ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا تم حضرت علی اور ان سے محبت کرنے والوں کو گالیاں نہیں دیتے ہو؟ یہ کہتے تھے علی پر لعنت نعوذ باللہ، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت نعوذ باللہ. تو ام سلمہ نے کہا کہ تم رسول اللہ کو گالیاں دے رہے ہو، کیا تم یہ نہیں کہتے ہو علی اور اس سے محبت کرنے والوں پر لعنت؟ اور میں نبی کی بیوی گواہی دیتی ہوں کہ علی سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ کیا کرتے تھے. تم جب یہ کہتے ہو نا کہ علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت تو یہ حضرت علی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے خود رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے بھائیو آپ نے ویڈیو دیکھا جس میں مفتی عبد الواحد قریشی صاحب جو پوچھ رہے ہیں کون سا گالی، تو میں یہاں پہ بتا دوں کہ گالی جو ہے وہ تو چھوٹے الفاظ ہیں، لعنت کرنا اس سے بڑی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو ممبر سے لعنت کیا جاتا تھا. یہاں پہ کئی احادیث آپ نے سماعت فرمائے. تو میرے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلطی سے جذبات میں میرے زبان سے نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.